रहमत भरी है घड़ियां अनवारे सहरी, बख्शिश के है सामा अनवारे सहरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर सहरी के मुबारक लम्हात में प्रोग्राम लिए हाज़िर हो चुके हैं। सहरी के लम्हात, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा रोज़ा है और चौथे रोज़े की सहरी करनी है। आप जहाँ कहीं भी हैं, घर के अंदर हैं, सहरी के दस्तरखान पर हैं या सहरी की तैयारियाँ कर रहे हैं, और सहरी की तैयारियाँ भी करते रहें, दस्तरखान पे भी मौजूद रहें और इल्म दीन हासिल भी करते रहें। और आप इस प्रोग्राम को अव्वल ता आखिर ज्वाइन भी करें इंशाअल्लाह। आज भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और एक बेहतरीन टॉपिक पर मुबल्लिगीन से गुफ्तगू भी होनी है और मुफ्ती साहब से शरई सवालात भी होने हैं। डॉक्टर साहब भी इंशाअल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे और आपके सवालात होंगे, डॉक्टर साहब के जवाबात होंगे और आपकी फरमाइशों को भी हम प्रोग्राम के अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और लास्ट में हम आज की हदीस भी मुलाहिज़ा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारे इस प्रोग्राम में बनिए। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ सुरूर हासिल होगा, बहुत ज़्यादा इल्म दीन भी सीखने को हमें मिलता रहेगा। आइए नाज़रीन इकराम, एक दुरूद पाक की फजीलत अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन खमसीना मर्रा साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं कि जो कोई शख्स मुझ पर रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें ना कि क़यामत के दिन के बारे में भी आपने सुना होगा कि कैसा हौलनाक दिन होगा। ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े से आग बरसा रहा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे से, माँ बेटी से दूर भाग रहे होंगे, सबको अपनी जान की फ़िक्र होगी। ऐसे ख़तरनाक माहौल के अंदर जिस ज़ात को या जिस शख्स को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ नसीब हो जाए, हुजूर से मुसाफ़हा की तरकीब हो जाए, तो वाकई में वही कामयाब शख्स होगा। और जिसके हाथों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जो है वो मस कर दिया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से जिसका जिस्म जो है वो टच हो गया, तो यकीन जानिए कि जहन्नम की आग उसको कैसे जला सकती है। तो वजीफ़ा कितना प्यारा है कि जो कोई शख्स रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, हुजूर फरमाते हैं कि वो शख्स क़यामत के दिन मुझसे मुसाफ़हा करेगा। तो हमारे भी दिल की ख्वाहिश होनी चाहिए और इस वजीफ़े पर अमल करने की नीयत भी होनी चाहिए। और रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने के अंदर, जहाँ ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और इसके लम्हे लम्हे में न जाने कितने लोगों की बख्शिशें की जा रही होती हैं, मग़फ़िरतों के परवाने बट रहे होते हैं। तो हमें भी अपना जहन बनाना चाहिए, इस मुबारक महीने के अंदर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। आइए एक बार हम भी शौक़ व मोहब्बत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन, आज भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जो है गुफ्तगू होनी है और एक दिलचस्प टॉपिक होना है। और यकीन करें कि अगर आज आप इस टॉपिक को या इस गुफ्तगू को शुरू से लेकर आखिर तक सुनने में कामयाब हो गए तो शायद बहुत सारी टेंशनों, बहुत सारी परेशानियों से आप निजात पालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबब यही होता है जो आज का टॉपिक है। मैं शुरू में ही नहीं बताता, इंशाल्लाह आगे आपको क्लियर कर दूंगा कि आज का टॉपिक क्या है और आपकी फरमाइशों को भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अपना फ़ोन उठाइए और जो है वो ऑडियोज़ के ज़रिए, जो नंबर स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उन नंबर पर ऑडियोज़ भेज करके और लाइव चैट यूट्यूब के ज़रिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशों को प्रोग्राम के अंदर शामिल करा सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह वैसे ही एक से एक जो है वो शख्सियत मौजूद होती हैं। मेरी दाहिनी तरफ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती याहिया रज़ा मिसबाही साहब।
کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دل کی جانب آج بڑی ہی پیاری شخصیت اور نئے چہرے آپ نے دیکھنے ہیں، میری مراد مولانا عمران مدنی صاحب۔ کیسے ہیں عمران بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں اعظم بھائی؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا کرم ہے، احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بڑی ہی پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے، بڑے ہی پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاسم اتاری صاحب۔ کیسے ہیں قاسم بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک آپ نے اس پروگرام کو ملاحظہ کرنا ہے، اور اس پروگرام کی جو لنک ہے وہ بھی اپنے دوستوں تک جو ہے وہ شیئر فرما دیں، کیونکہ آج جو گفتگو ہونی ہے، آج جو شرعی سوالات کے جوابات لینے ہیں، یا آج بھی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہونی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے دوست کو، آپ کے جو ہے وہ جس کو آپ شیئر کر رہے ہیں، اس کو وہ بات اچھی لگ جائے اور وہ بھی عمل کرنے والا بن جائے، اور آپ کے بھیجنے کی وجہ سے اگر کوئی دین کی بات پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے عمل کرنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو نیت کریں اور جو ہے وہ اس لنک کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے اندر بھیجنے کی کوشش بھی فرمائیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ اول تا آخر اس پروگرام میں شرکت کریں گے، حصول علم دین کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر اول تا آخر ضرور شرکت کریں گے۔ اچھی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، بندہ اچھے اعمال کرتا رہے، لیکن نیت اگر اچھی نہیں ہے، نیت اگر اس کی درست نہیں ہے تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی انسان کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے فیضان سے ہی اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب ادب کے ساتھ، خوب شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے اب تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تم ہی حاکم برایا، تم ہی حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم قاسم عطایا، تم شافع خطایا، تم شافع خطایا، تم دافع بلایا۔ کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم نفخت فیہ قدم، وہ نفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم۔ مگر آمنہ کا جایا وہی
سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا، بمشکل کا پتہ چلا، بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا، بمشکل کا پتہ چلا، بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں،
کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، یہ دل نکل کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل نکل کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، بسا ہوا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، پیا گیا جام محبت جو اپنے نوری، پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر میرے دیدار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عاشق رسول مسلمان کے دل کی تمنا ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ جاگتی آنکھوں سے سنہری جالیوں کا دیدار کر لے، سبز گنبد کا دیدار کر لے۔ ان التجاؤں کے اندر، ان تمناؤں کے اندر اگر اخلاص ہوگا تو ایک دن ضرور بلاوا آئے گا اور ہم سب مدینے جائیں گے اور اپنی جو فریادیں ہیں، جو التجائیں ہیں، انشاءاللہ سنہری جالیوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ تو یہ التجائیں ہونی چاہیے، فریادیں ہونی چاہیے، حضور سے محبت ہونی چاہیے اور حضور کے عشق میں انسان کو تڑپنا بھی چاہیے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے رہیں۔ ٹھیک ہے ہماری آواز اچھی نہیں ہے، آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ عاشق رسول ہوتا ہے، وہ ثنا خوان رسول ہوتا ہے، وہ نعت خواں بھی ہوتا ہے، چاہے وہ نظم میں پڑھے چاہے وہ نثر میں پڑھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگناتے رہنا چاہیے، کیونکہ نعت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عشق رسول میں اضافہ کرتی ہے۔ نعت وہ ایک ایسی چیز ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بڑھاتی ہے۔ تو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنگناتے رہنا چاہیے، اور خاص کر میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ ان شعراء کے کلام کہ جو واقعی میں حقیقی عاشق رسول گزرے ہیں، جیسے ایک مشہور نام آتا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کلام لکھے ہیں، اگر انسان مسلمان ان کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ کر پڑھے تو کئی بار اشک اور آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، اور انسان کا عشق جو ہے وہ ایک ولولے مارتا ہوا سامنے آتا ہے، اور انسان جو ہے وہ وجدانہ کیفیت سے بھی جو ہے وہ ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عشق رسول میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنگناتے ہوئے اس دنیا سے جو ہے وہ کاش ہم اس گھڑی کے ساتھ جائیں کہ ہماری زبان پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہو اور روح تن سے جدا ہو رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان کیا، اور مسلمانوں میں بھی کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت کہ جس کے اندر انبیاء اکرام نے آنے کی تمنائیں کی، لیکن ہمیں یہ شرف ملا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طریقے سے یہ نعمتیں ہیں، اگر بندہ اپنے ارد گرد غور کرے، اپنے ارد گرد دیکھے، اس ماحول کو دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں ہزار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی ہوئی ہوتی ہیں۔ بندہ غور کرے تو یہ زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے، انسان کا خود کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جسم کے اندر بھی اگر وہ غور کرتا چلا جائے تو زبان اللہ کی نعمت، آنکھ اللہ کی نعمت، سننے کی طاقت دینا، کان یہ اللہ کی نعمت ہیں، پاؤں یہ اللہ کی نعمت ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، اور کہا گیا کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہے تو تمام نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا۔ شکر تو دور کی بات ہے، نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے نعمتوں کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو انسان کے اوپر ہے، انسانوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا وابستگی والا معاملہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کون کون سی نعمتیں ہیں جس کو انسان کبھی کبھی بائی چانس نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا، حالانکہ وہ بھی نعمت ہوتی ہے، اور اس نعمت کا شکر کس انداز میں کیا جا سکتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر کس انداز میں کر سکتے ہیں۔ اور احساس نعمت، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں احساس ذمہ داری پہ بات کی تھی، تو ذمہ داری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے نعمت ہونا اور نعمت کا احساس ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا احساس بھی فرمائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا عمران مدنی صاحب کی جانب۔ عمران بھائی، نعمتوں کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے،
تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کیجئے گا کہ نعمت کا شکر بندہ کیسے کر سکتا ہے، اور نعمت کا شکر کرنا یہ کیا ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ قرآن پاک نے ہمیں نعمت کا شکر کرنے کا ذہن دیا ہے، الحمدللہ۔ اور اگر ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمت دی ہے، یعنی ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر کہ ہم اس کو شمار کرنا چاہیں، کوشش کریں تب بھی شمار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی بہت ساری ہم پر نعمتیں ہیں، اگر ہم صرف غور کرتے جائیں کچھ دیر کے لیے، اگر ہمارے FGN چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ اللہ پاک نے مجھ پر کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، تو آنکھ کی نعمت الگ ہے، الحمدللہ۔ کان کی نعمت، ناک کی نعمت، سر کی نعمت، اور سر پر جو ہمارے بال ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اچھا، ان نعمتوں کو بندہ محسوس کر نہیں پاتا ہے۔ اب اگر ان کو محسوس کرنا چاہے تو ایک مرتبہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اللہ جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، جب ان کے پاس جائے گا، جو دنیا کے نظارے نہیں کر سکتے، جو کعبے کے سامنے پہنچ جائیں پھر بھی کعبے کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس آنکھ ہوتی۔ اللہ تو اب ہمیں ان کا تصور جمع کر، یا ان اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر کہ جو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بغیر مانگے، بغیر کسی پروسیس کے اللہ پاک نے ہمیں یہ آنکھ کی نعمت عطا کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم دنیا میں آئے تو ہماری آنکھ تو ہوتی لیکن ہم دیکھ نہ پاتے، لیکن اللہ نے بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی کوشش کے ہمیں دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح بال کی نعمت لے لیں، سر تو ہوتا ہے، اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے بال بہت جلدی جھڑ جاتے ہیں، اب وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ دوا یوز کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں تو فلاں چیز لگا لیجئے، کیوں؟ تاکہ بال ان کے گرنا بند ہو جائے۔ یعنی اگر ہمارے بال صحیح سلامت ہے تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے درمیان کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم سن بھی سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں۔ کئی ایسے اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، ان کے درمیان بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے شہر میں بھی کچھ دعوت اسلامی کی اسی شعبے کے ذمہ دار اسلامی بھائی آئے تھے، اور ان اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر رہے تھے جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، اب اشارہ کر کے وہ سمجھا رہے ہیں۔ اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ، ماشاءاللہ۔ اب جب ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی یہ نعمت دی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ناظرین جتنے FGN چینل پر بیٹھ کر ہمیں سن رہے ہیں تو یہ سن رہے ہیں، یہ اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی، آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا بات، کان دیا اور کان میں قوت سماعت رکھی، اور آج ہم FGN چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی بندہ کاؤنٹ کرتا رہے، سوچتا رہے، تو ہمارے جسم میں ہی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بندہ سوچتا جائے اور اللہ کا شکر ادا کرتا جائے۔ آپ کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ پہ آیا وہ یہی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا عمران بھائی کہ بندہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، مفتی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں پر اس کی نظر ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں، اور جو چیزیں ہیں اس کے پاس اس پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں اس سے بھی وہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی نظر اس چیز پہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے نہیں، موجود نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بے چینی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ورنہ انسان صرف اپنے جسم پر غور کر لے، جو ماشاءاللہ عمران مدنی صاحب نے بیان کیا ہے۔ ابھی تو صرف جسم کی نعمتوں کا کچھ تذکرہ کیا ہے، ورنہ جسم کے علاوہ اگر دیکھے انسان تو دنیا کے اندر اتنی ساری چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو انسان اپنے اوپر غور کر لے۔ ٹھیک ہے غریب ہے انسان، ٹھیک ہے اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ آج کل پرابلم یہ ہے کہ سائیکل والا جو ہے نا وہ بائک والے کو دیکھ کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غمزدہ ہو رہا ہے، اور بائک والا جو ہے وہ فور ویلر والے کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں غمزدہ ہو رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو نعمتوں میں اوپر والے شخص کو دیکھ کر غم کا شکار ہو رہا ہے، غمگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں غور کر رہا کہ جو نعمتیں اس کے پاس ملی ہوئی ہے وہ اس پر اگر وہ شکر ادا کرنے والا بن جائے تو انشاءاللہ وہ نعمت بھی پا سکتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی وعدہ الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا گیا کہ اگر تم احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. نعمتوں کو بڑھانے کا نسخہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر واقعی میں ہم نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان نعمتوں پر پہلے شکر ادا کرنا پڑے گا جو ہمارے پاس موجود ہیں. قبلہ مفتی صاحب اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ نعمتوں کا شکر کس انداز میں بندہ کر سکتا ہے یا کس انداز میں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد صلی ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، زبردست. اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے. یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے. اللہ اللہ اللہ. مولانا صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے اور مجھے گلستہ یاد آ رہی تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت شیخ مصلح الدین شیرازی سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور شعر ہے، ہمارے نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں، جنہیں پہ کہ شیخ سعدی بلغ العلا پکارے. انہی کا شعر ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ سعدی بڑے ہی عظیم بزرگ تھے، عالم تھے، اور یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے گلستہ، اور ایک کتاب لکھی ہے بوستہ. بہت ساری باتیں اس کے اندر اپنے تجربات کی انہوں نے اس کے اندر کی. سبحان اللہ. شیخ سعدی گلستہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا. جب گھر سے باہر کی طرف نکلا تو نکلتے وقت میرے پیر میں چپلیں نہیں تھی، جوتے نہیں تھے. چپل جوتے نہ ہونے کے سبب مجھے جو ہے بڑی خفت محسوس ہو رہی تھی، شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور عجیب سا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیر میں چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، میں ننگے پیر ہوں. اسی احساس کو لے کر گھر سے باہر نکلے، لیکن دل پسمردہ تھا، پریشان حال تھے، چپل نہیں ہے، جوتا نہیں ہے. تھوڑی دور اپنے گھر سے نکل کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اس کے پیر ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فوراً بارگاہ ربی میں سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے، کم سے کم میرا پیر تو موجود ہے. سبحان اللہ. یہ ہے احساس نعمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. ٹھیک ہے، پیر تو نہیں ہے، چپل تو نہیں ہے، پیر تو ہے. صحیح. اللہ نے پیر کو تو سلامت رکھا ہے. تو طرح طرح کے معاملات ہماری زندگی میں درپیش ہوتے ہیں، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. اس وقت انسان کو شکوہ اور شکایت میں مبتلا انسان اپنے غفلت کے باعث وہ نقصانات کا شکار ہوتا رہتا ہے. تو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بلکہ کئی نقصانات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کا مرتکب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شکر کرنے کا حکم فرماتا ہے اور ناشکری پن سے بچنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میری یاد کر، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کر اور میری ناشکری مت کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ اللہ اللہ. صحیح. اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو. یہ چند آیتیں مجھے ابھی آپ کی گفتگو کے دوران میں نے دیکھی، کہیں مجھے مل گئی. تو یہ اور بھی بہت کچھ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نعمت کے احساس سے ہوتا ہے. ہم نعمت کا احساس کریں. بعض
फ़कीर होते हैं हमेशा रोना रोते रहते हैं अपने फ़क्र का, सही। मालदार लोगों को देखते हैं। अच्छा हम मुझे साहब जो रोना रोते हैं वो रोना रो ही रह जाते हैं, जिंदगी भर ऐसा ही मामला होता है उनके साथ, बढ़ नहीं रहे होते क्योंकि शुक्र इलाही नहीं होता। ज़ाहिर है लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अभी आपने पढ़ा, सही। तो शुक्र अदा करते रहें। अब जो फ़कीर है वो मालदारों को देख कर इसके पास तो इतना आ गया। अच्छा इससे है ना, जहाँ शुक्र, ये एक तो नाशुक्री करता है, वहीं हसद में भी बंदा मुब्तला हो जाता है। हसद शुरू हो जाता है, और इसके पास इतना, और हसद तो फिर तो वो ऐसा है कि वो इंसान को डुबो देता है। वो तो खोखला कर देता है ना। सही। तो कोई शख्स जो है इन नेमतों का एहसास ना करके वो अपने आप को आरे माज़लत में, यानी अपने आप को ये समझ लीजिए कि ऐसे ज़िल्लत की जगह पर डाल देता है कि गोया उसके लिए अब वो बच निकलने का रास्ता दुश्वार हो जाता है। सही। तो नेमत की बात की मुफ्ती साहब, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि बंदा अगर अल्लाह की नेमतों को महसूस करना चाहे तो उसे चाहिए कि महीने 2 महीने में एक मरतबा हॉस्पिटल के चक्कर लगा ले। क्या बात है। अब वहाँ पे बंदा देखेगा कि किसी का ब्लड का मसला, किसी का किडनी का मसला, कोई किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, किसी का एक्सीडेंट में जो है कि सर फट गया, तो इस तरह के लोगों को देख कर भी अल्लाह की नेमत महसूस करने का मौका क्या मिलेगा। बात है। और जब ऐसा मौका आएगा ना इमरान भाई, जब बंदा जाएगा वाकई में देखेगा भी, तो जब वो अंधे को देखेगा ना तो उसे आँख की नेमत याद आएगी, बहरे को देखेगा तो कान की नेमत याद आएगी, और उसमें भी जब बंदा गौर करता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ये महसूस करेगा कि कौन सी नेमत सबसे ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है। तो कभी वो जो है आँख को देखेगा तो आँख ज़रूरी लगेगी उसे, कभी जो है वो कान ज़रूरी लगेगा, और कभी जो है वो ज़बान जो है वो ज़रूरी लगेगी। यानी देखा जाए तो अल्लाह की हर नेमत अपने अपने मदार में, अपनी अपनी जगहों में एक ऐसी अहमियत की हामिल है कि दूसरी नेमत उसकी जगह नहीं ले सकती। बंदे को ये गौर करना चाहिए कि अगर आँख चली गई तो शायद दुनिया की पूरी दौलत दे दे बंदा, या सब कुछ लुटाने के बावजूद भी अगर अल्लाह की रज़ा नहीं है तो आँख वापस नहीं आ सकती। मैं कहता हूँ आँख नेमत है ना, आँख नेमत है। सही। आप तो कह रहे हैं कि बीनाई चली जाए, मैं कहता हूँ बीनाई ना चली जाए, सिर्फ आँख की जगह नाक की जगह आँख आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तक़वीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा फरमाया, बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया, अब ज़रा सा इधर उधर हो जाए, सही। यानी आँख है लेकिन वो आँख अल्लाह ने अपने किसी वजह से वो इधर उधर फरमा दिया, क्या हाल होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे लोगों को माशरे में अजीब निगाह से देखा भी जाता है, ऐसे माशरे में लोग पाए भी जाते हैं कि कभी जो है ना वो थोड़ा सा कुदरती निज़ाम से हटकर अगर मामला होता है, यानी अगर जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं जैसे कि अगर बाई चांस आँख की जगह कान चला जाए, या जो है वो 3 कान हो जाएं, 4, 6, 7 उंगलियां हो जाएं, ऐसा होता भी है, तो लोग जो है ना वो उनको अजीब व गरीब ऐबों से भी पुकार रहे होते हैं। तो नॉर्मली एक लाइफ गुजारने वाला मामला उनके साथ नहीं होता, बड़ी दुश्वारियां होती हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो है वो माजूर अफराद के साथ भी ऐसा ही होता है। स्पेशल पर्सनस जो होते हैं जिनके पास आँख नहीं होती है तो लोग उन्हें माज़अल्लाह अंधा कह के बुला रहे होते हैं, सुनने की ताकत नहीं है तो बहरा कह के बुला रहे होते हैं, और अगर वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है तो उसको लूला लंगड़ा इस अंदाज में लोग बुला रहे होते हैं। जो बुलाने वाले हैं उनसे मैं ज़रा गुफ्तगू करना चाहूँगा कि अगर आप ज़रा महसूस कीजिए, अगर आप उसकी जगह पर होते, आज जिसको भी आप कुछ कह रहे हैं या आपके पास नेमत है और उस नेमत पर यूँ तकब्बुराना जुमले आप निकाल रहे हैं कि जिसके पास नहीं है उसको हकीर जान रहे हैं या उसको लूला लंगड़ा कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला उससे तो शिफा याबी अता फरमा दे लेकिन आपको उस आजमाइश में मुब्तला कर दे। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसको आजमाइश में मुब्तला करने पर कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला हमको भी आजमाइश पर मुब्तला करने पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत का सवाल करना चाहिए, और इस अंदाज से हमें किसी का भी जो है वो दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, और अपनी नेमत पर जो तकब्बुर वाला अंदाज़ होता है, अगर अमीरों को भी देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि माल और दौलत उनके आड़े इस तरीके से आता है कि वो नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ नहीं गुजार रहे होते,
ہر دوسرا بندہ انہیں حقیری لگ رہا ہوتا، ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا وہ انہیں عجیب و غریب جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے، بائی چانس کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے ان کے جو ہے وہ تعریف کے مطابق. تو ایسا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب بندے ہیں، انسان ہیں، تو انسانوں کے ساتھ انسانوں والا رویہ اختیار کریں انشاءاللہ عز و جل، اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ وہ نعمت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی جو آپ کو حاصل نہیں ہے. شکر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، کیا فرمائیں گے عمران؟ شکر کے حوالے سے ایک تو یہ ہے نا کہ بہت ساری اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم الحمدللہ. ان نعمتوں کا یوز کیسے کر رہے ہیں. اب ایک بندہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھ عطا فرمائی، تو کیا صرف یہ کہہ دینا شکر ادا کر دینا ہے؟ بندہ آنکھ سے حرام دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ گندی تصاویر دیکھ رہا ہے، کان سے حرام سن رہا ہے، زبان اللہ نے دی منہ دیا، اب وہ حرام لقمے کھائے جا رہا ہے، ہاتھ سے حرام پکڑ رہا ہے، قدموں سے حرام کی طرف چل کے جا رہا ہے. تو اب جو زبان سے تو کہہ رہا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی، لیکن ان کا استعمال یہ حرام کاموں میں کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو نہیں ہوا نا. حضرت مخلد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الشکر ترک المعاصی، شکر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑنا، یہ شکر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا جسم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے جسم کا کوئی بھی پارٹ، کوئی بھی عضو یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اگر ہم آنکھ کا اچھا استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ آنکھ کا شکر ادا کریں تو ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دے جو اللہ نے حرام فرمایا. ہاتھ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ کا غلط استعمال، کسی کو مار دینا یا غلط چیز پکڑنا، اس کو چھوڑ دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کان کا جو اللہ نے بغیر مانگے ہمیں قوت سماعت عطا کی، اس کا شکر ادا کریں تو کان سے تلاوت قرآن سنیں، جو ہے کہ نعت شریف سنیں، یعنی وہ چیزیں سنیں جس کا سننا کار ثواب ہے، جس کا سننا گناہ نہ ہو. اب جو بندہ اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہوں میں لگائے رہے تو یہ شکر ادا کرنا تو نہیں ہوا. شکر تو اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ سجدے بڑھا دیے جائیں. شکر اس طرح زبان کا ادا کرے کہ کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ زبان پر جاری ہے، کبھی درود شریف پڑھ رہا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے. تو جب یہ عادتیں ہوں گی تو یہ شکر کے وہ انداز ہیں کہ دوسرا بندہ دیکھ کر بھی بتا دے گا کہ یہ بندہ اللہ کا شاکر بندہ ہے، یہ شکر گزار بندہ ہے. اب جو بندہ زندگی ہی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، اب لوگ دیکھ کے بتا دیتے یہ تو بہت ناشکرہ بندہ ہے. یعنی زبان سے ٹھیک ہے وہ شکر والے الفاظ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا زندگی کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی. کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے نا عمران بھائی کہ آپ تو ماشاءاللہ زبان کے ساتھ ساتھ ذکر بدنی بھی کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. کئی بار تو انسان کا زبان سے ہی شکر نہیں ادا ہو پا رہا الحمدللہ کہہ نہیں پاتے ہیں. یعنی اتنی مایوسی ہوتی ہے انسان کی لائف میں، وہ جملے انسان استعمال کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہوتے. وہ ناشکری کا یوں اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا. بائی چانس اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے نا عمران بھائی، تو یوں انداز، یہ والا جو انداز ہے نا جو عام طور پہ دیکھا بھی جاتا ہے، معاذ اللہ اس طریقے کے لوگ جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا لینے کے لیے، معاذ اللہ اس طریقے کے لوگ جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور ہمیں ان سے پرہیز بھی کرنا ہے. ناشکری زبان سے بھی نہیں کرنی ہے. اور جس چیز کی طرف ماشاءاللہ عمران مدنی صاحب نے جو ہے توجہ دلائی ہے کہ جو بھی نعمت اللہ کی ملی ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو فرما برداری والے کاموں میں لگایا جائے. یعنی نافرمانی والے کاموں میں نعمت کا یوز کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہی ہے. بندہ جو ہے وہ اس سے شکر گزار نہیں بنتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کے ذریعے ہم کیا کیا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کس انداز میں ان کو یوز کر رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو FGN چینل کے ناظرین، آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں لینے کی کوشش کریں گے. کچھ شرعی سوالات بھی آئے ہوئے ہیں. آئیے اب مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جو شرعی سوالات ہیں اس کو جو آڈیوز آئی ہوئی ہیں وہ بھی ہم پروگرام کے اندر شامل کریں گے. آپ اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. مفتی صاحب یہاں پر جلوہ فرما ہے ماشاءاللہ. بڑی کرم نوازی ہے کہ حضرت ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور وقت عنایت فرماتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں تو لائیو چیٹ کے ذریعے بھی سوالات کر سکتے ہیں. اور جو اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آڈیوز کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں. اپنی فرمائشوں کو بھی پروگرام کے اندر شامل کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت مقررہ پر آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کریں گے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے جو ہم نے آپ سے سوال کیا ہے اس کا بھی جواب آپ نے انشاءاللہ دینا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کے سوالات اور آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات کی طرف. آڈیوز جو مفتی صاحب کے لیے ہیں وہ پلے کیجیے گا. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اویس رضا اتاری گونڈا سے۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے سال بھر صدقہ و خیرات کیے تو کیا اب ان میں وہ زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے؟ سال بھر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ دیکھیے، جو سال بھر اس نے صدقہ و خیرات کیا، یعنی یہاں مراد نفلی صدقہ ہے، تو وہ نفلی صدقات لوگوں کو دیتا رہا، کوئی آیا اس کو اس نے دے دیا، یا کیا کہتے ہیں کسی کوئی مستحق جو فقیر شرعی ہی تھا، مسکین تھا، ایسی بیوہ تھی جو زکوٰۃ لینے کی مستحق تھی، اس کو صدقے کی نیت سے، صدقہ و خیرات جیسا کہ آ گیا سوال میں کہ صدقہ و خیرات کی نیت سے دیا، تو ایسے شخص کو اگر اس نے صدقہ و خیرات کی نیت سے دیا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صحیح۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کی نیت کا ہونا دیتے وقت یہ ضروری ہے، دیتے وقت نیت کا دیتے ہونا، وقت، یا پھر سامنے والے کے پاس اگر وہ موجود ہے تب نیت کی جا سکتی ہے، یا دیتے وقت یہ موجود ہو جب، تو ڈائریکٹ اس طرح سے یعنی دے چکا، وہ کب خرچ کر جائے گا سال بھر وہ، تو اس پر حکم نہیں لگا سکتے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، مزید آڈیوز ہوں تو دیجیے گا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پلاٹ ہے، پلاٹ پر زکوٰۃ؟ پلاٹ جو خریدے جاتے ہیں تو اس کے خریدنے کی مختلف نوعیت ہوا کرتی ہے۔ ایک تو کسی نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس جگہ پر اپنا گھر بناؤں گا، گھر تعمیر کروں گا، رہوں گا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ خود تو نہیں رہوں گا، گھر تعمیر کروں گا اور اس کو کیا کہتے ہیں گھر کرائے پہ لگا دوں گا، صحیح ہے نا، یا یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیچوں گا، ہے نا، یا یہ ہوتا ہے کہ اس پلاٹ کی اچھی قیمت آئے گی تو میں بیچ دوں گا۔ تو مختلف نوعیتیں ہو گئی۔ تو وہ پلاٹ جو رہنے کی نیت سے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہنے کی نیت سے جو خریدا ہے، یعنی اس پہ گھر بناؤں گا، رہوں گا، یا ایسے ہی چھوڑ دیا، کھیتی کے لیے لیا، صحیح ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چھوڑے رہا، بھلے کسی کام کے لیے نہیں لیا، بس ایسے لیا، بس بیچنے کا ارادہ نہیں ہے نا، یا کرائے پہ دینے کے لیے لیا تو بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ کرایہ کی آمد نہیں، اگر پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اگر اس نے اس نیت سے پلاٹ خریدا کہ میں اچھی قیمت آئے گی تو بیچ دوں گا، اب یہ ہو گیا مال تجارت۔ اچھا، اور مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی پلاٹ کو اگر مال تجارت بنا لیا گیا تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، آپ بھی اپنے سوالات کو جو ہے وہ پروگرام کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ایک سوال مفتی صاحب سے یہ بھی آیا ہوا ہے کہ کیا عید الفطر سے پہلے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ عید سے پہلے ہی اگر کوئی بندہ فطرہ دینا چاہے تو کیا اس کا فطرہ مانا جائے گا؟ اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ الحمدللہ FGN چینل پر ایک سلسلہ ہفتے میں غالباً ہر 3 روز پر ایک مرتبہ آ رہا ہے، احکام زکوٰۃ۔ احکام زکوٰۃ، ماشاءاللہ۔ تو میں ویورز سے گزارش کروں گا کہ اس کو دیکھیں۔ اس کا جو آخری ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر صدقہ فطر کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے، تو اس کو ضرور دیکھیں۔ فی الحال تو میں آپ کا یہ جواب دے دیتا ہوں کہ صدقہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ حدیث کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ ہم صدقہ فطر عید الفطر آنے سے پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو عید الفطر آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کسی نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو کم از کم وہ جب کیا کہتے ہیں عید کے دن عیدگاہ جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے، اس یعنی تاخیر نہ کرے،
ہے نا اتنے میں ادا کر دے. لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کیا بعد میں بھی ادا کیا تو وہ ادا ہی ہوگا, لیکن کوشش یہ کرے کہ پہلے ہی ادا کر دے. صحیح. اور ادا کرنے کے لیے اس کے جو مصارف ہے اس میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کی گئی ہے کہ جہاں اپنے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, خاندان والوں کو, غریب جو فقراء مساکین ہیں ان کی امداد کریں. وہیں الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا 50 سے زائد شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. میں FGN چینل کے ویورز سے گزارش کروں گا کہ اپنا بھی فطرہ, اپنے گھر والوں کا بھی فطرہ, اور اپنے خاندان والوں کا, رشتہ داروں کا, اور آپ کے پڑوسیوں کا, محلے والوں کا فطرہ دعوت اسلامی انڈیا کو دے کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے معاون بنے اور تعاونوا علی البر والتقوی, کیا بات ہے, نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کریں. انشاءاللہ یہ آپ کا تھوڑا تھوڑا دیا ہوا چندہ, یہ تھوڑا تھوڑا دیا ہوا آپ کا صدقہ یعنی صدقہ فطر انشاءاللہ بڑے بڑے کاموں میں مددگار ثابت ہوگا اور آپ کے لیے یہ ثواب جاریہ کا باعث بن سکتا ہے انشاءاللہ کیونکہ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ کئی سارے شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. علماء جو ہے وہ امت کو دے رہی ہے, حفاظ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ امت کو دے رہی ہے. جہاں جہاں حفاظوں کی ضرورت ہے, مسجد کے امام کی ضرورت ہے تو مسجد کا امام پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں امت کو جس جس لیول پر جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیاوی ضرورت ہو, ویلفیئر کا کام بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کرتی ہے. اور GNRF دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ جو ہے الحمدللہ ابھی رمضان کے اندر راشن کٹس کے نام سے کئی ساری جو ہے وہ کٹ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہی ہے کہ جہاں جہاں پر جن لوگوں کے سحر اور افطار کا اہتمام نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ان کے سحر و افطار کا بھی اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے کام میں, کارواں بہت بڑا ہے, کام بھی بہت بڑا ہے اور یہ کام جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ FGN چینل پر سحری سے ہی جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہو جاتا ہے. سحری میں ہی یہ پروگرام آتا ہے, سحری کے لمحات. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر پروگرامز ایک سے ایک نئے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک سے ایک, چاہے وہ سیرت پر آپ دیکھیں تو پیارے نبی کی آخری سیرت, آخری نبی کی پیاری سیرت, یہ پروگرام بھی آتا ہے. سیرت آخری نبی بھی آ رہا ہوتا ہے. گناہوں پر اگر ڈیٹیل سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آپ سننا چاہتے ہیں تو ظاہری گناہوں کی معلومات. اسی طریقے سے مسئلے مسائل پر ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بھی پروگرام احکام زکوٰۃ جس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا, اور فطرے کے جو مسائل ہیں وہ اس پروگرام کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے. تو احکام زکوٰۃ بھی بہت اہم پروگرام ہے. بہت سارے زکوٰۃ کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں عوام کے وہ اس پروگرام کے اندر کلیئر کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے مسائل پر اگر آپ دیگر پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک پروگرام آتا ہے FGN چینل پر ہی, رمضان کے شرعی مسائل. اس کے اندر بھی روزہ, نماز, تراویح اور اعتکاف, اس طریقے کے کئی ساری عبادتیں جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہوتی ہیں اور اس کے متعلق سوالات بھی ہوتے ہیں. تو اس پروگرام کے اندر بھی ان کے سوالات اور جوابات جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ FGN چینل کے دیگر پروگرامز بھی آپ دیکھتے رہیں. اور اسی طریقے سے دوپہر میں ایک پروگرام آتا ہے رحمت رمضان, یہ بھی لائیو جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. 2:40 سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور تقریباً 2.5 گھنٹے جو ہے وہ پروگرام چلتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے علی مدنی صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے پیارے پیارے سیگمنٹس بھی لا رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے شروع سے لے کر کے سحری سے لے کر کے افطار تک دیر رات تک جو ہے وہ ٹرانسمیشن جاری رہتی ہیں. تو جتنا ہو سکے آپ FGN چینل کے ساتھ اپنا وقت گزاریے, بہت سارا علم دین جو ہے وہ آپ سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. FGN چینل کے ناظرین, آپ کی فرمائشیں بھی ہم پروگرام کے اندر انشاءاللہ شامل کریں گے, آپ کے سوالات بھی جو ہے وہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے. لیکن اس سے پہلے آئیے ایک کلام جو ہے وہ پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ دیگر سیگمنٹس کی طرف آتے ہیں. کلام. واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا,
کہ تو خدا کا ہوا خدا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تاج والے تاج والے حسن یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، اور ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، اور نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، اور آج سنتے ہیں سننے والے کل، آج سنتے سننے والے کل، ارے دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ تجھ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج سنتے ہیں سننے والے کل، ارے دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، دیکھ لیں گے کہاں ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، اور ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، کہ ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، کہ ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، اور مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، کہ وہ بھی آقا دی
دینا دینا ہر کام کس کا ہوا ہوا تیرا کام کس کا ہوا ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی دنیا جہان اور اسی طریقے سے زمین آسمان سب چیزوں کو وجود بخشا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ کئی سارے سوالات بھی آ رہے ہیں، مفتی صاحب کے لیے بھی کئی سارے سوال ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد، کئی ساری جگہوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، مشتاق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مرد عورت کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ مرد عورت کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ابھی اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مسجد میں جا کر امامت کرنے کا ہے، مسجد میں امام کے پیچھے جا کر پڑھنے کے تعلق سے سوال ہو سکتا ہے، دوسرے گھر میں ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو مسجد میں تو مسجد میں جماعت کی حاضری عورتوں کو جائز نہیں ہے۔ صحیح، مسجد میں ہو یا ہال میں ہو، دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جمعہ کی ہو یا عیدین کی ہو یا عام نوافل کی جماعت ہو، خواہ وہ عورتیں جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ ظاہری میں اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے حالات کو ملاحظہ فرمایا تو انہیں مسجد آنے سے منع فرما دیا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ لیتے جو ان عورتوں میں ظاہر ہوا ہے تو آپ ضرور ان کو منع فرما دیتے۔ صحیح، تو اسی طریقے سے ایک تو یہ ہوا کہ مسجد میں آ کر، دوسرے یہ کہ مرد گھر میں ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے تعلق سے آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، فیشن کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ مرد کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہے، صحیح، مرد کو مسجد کی جماعت واجب ہے، وہ مسجد جائے، مسجد میں جا کر نماز پڑھے، عورتیں اپنے گھر میں تنہا تنہا پڑھیں، ہے نا۔ یہی فقہ حنفی میں فتویٰ دیا جاتا ہے۔ خلاصہ سارے گفتگو کا یہی ہے کہ بہت ساری باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں تفصیلی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ مرد وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ صحیح صحیح، زبردست ماشاءاللہ۔ اور یہ سب چیزیں بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح انداز میں نماز پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی ناظرین کرام وہ یہ تھی کہ نعمت اور احساس نعمت اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اب بندے کو یہ غور کرنا چاہیے، یہاں پر تذکرہ ہوا کہ کتنی ساری نعمتیں انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں، اگر گننے بیٹھ جائے تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ اب بندہ یہ غور کرے کہ وہ دن بھر میں کتنی بار اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر غور کرنے لگ جائے تو شاید رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تو اکثر جو ہے ذہن ہوتا ہی ہے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ شاید نمازوں کے علاوہ الحمدللہ اس کی زبان پہ جاری ہی نہ ہو رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور نعمتوں کو جو ہے وہ اس کا احساس کرنا اور اس پر شکر الہی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اعظم بھائی یہ پانی ہے، ناظرین ابھی گھر پہ سحری بھی کر رہے ہوں گے، یہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے گلاس اٹھایا، پانی پینا چاہیں ہاتھوں ہاتھ پانی پی سکتے ہیں،
صحیح ہے. لیکن اگر ہم ہاسپٹل کے چکر لگائیں تو ہمیں اس نعمت کا احساس ہوگا کہ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. یعنی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو پانی پینا چاہیں تو خود ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے، یعنی ان کا ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا، کوئی دوسرا آتا ہے پلانے. اچھا کئی ایسے ہیں جو ہاتھ سے اٹھا کر پی تو سکتے ہیں لیکن وہ اتنے بیمار اور اتنے پریشان ہیں کہ وہ پینا بھی چاہیں تو نہیں پی سکتے، پائپ کے ذریعے ان کو پانی پلایا جا رہا ہے. یعنی اس طرح کے لوگ ہیں. کئی سارے ایریے ہیں جہاں جلدی پانی میسر نہیں آتا ہے، یعنی نماز کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے لیے پانی نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک آزمائش میں ہے. تو اس نعمت کو بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے. جیسے آکسیجن ہے، ہم سانس لے رہے ہیں نا، اگر سانس لینے کے نظام ختم ہو جائے، یعنی چند منٹ کے لیے آکسیجن ختم ہو جائے، سانس نہ لے سکے تو لاشوں کی ڈھیر لگ جائے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مطلب سانس جو ہم لے رہے ہیں، آکسیجن جو ہمیں مل رہا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح عرب شریف کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ایک بوڑھا شخص بیمار ہوا، سانس لینے میں پرابلم ہوئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. کئی دن بعد جب اس کو شفا مل گئی اور اس کو ڈسچارج کیا جانے لگا تو بل لا کر پیش کر دیا ڈاکٹر نے کہ اتنا خرچہ ہوا ہے. تو اب وہ بندہ جب بل دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا. ڈاکٹر نے سمجھا کہ شاید بہت زیادہ ریال ہے، بہت زیادہ پیسے ہیں، غریب آدمی ہوگا اس لیے رو رہا ہے. تو کہا کہ میرے پاس پیسوں کی اللہ کی رحمت سے کوئی کمی نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ چند دن تم نے مجھے آکسیجن دیا اور میں نے سانس لیا، تو تم اتنا پیسہ مجھ سے مانگ رہے ہو. میں نے زندگی میں آج تک کئی سال بغیر کسی پیسے کے مفت میں اللہ نے جو مجھے آکسیجن دیا، میں نے سانسیں لی اور میں نے اس کے شکرانے میں کیا ادا کیا. یعنی بغیر مانگے اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی کہ اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر دیں تو لاکھوں روپے اس کے ہو جا رہے ہیں. تو ہمیں محسوس کرنا پڑے گا کہ اللہ کی ہم پر کیا نعمت ہے، محسوس کرنا ہوگا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا. الحمدللہ. یاد آ گئے اس موقع پہ انہوں نے بیان کیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گلستہ ہی کے اندر ہے کہ جب بندہ سانس لیتا ہے تو اس کو ہر سانس پر 2 شکر ادا کرنا واجب ہے. ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سانس کے لیے ایسا ماحول عطا فرمایا کہ وہ سانس لے پا رہا ہے. سانس لے پا. تو سانس لے پانا یہ ایک نعمت ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد وہ سانس اندر گئی اور وہیں رک جائے، باہر نہ. تو یہ اس لیے ایک جانے پر اور ایک نکلنے پر، آنے پر. تو یہ 2 شکر اس پر ادا کرنا واجب ہے. مجھے مولانا صاحب نے جب گلاس ہاتھ میں اٹھایا تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ انہیں پیاس محسوس ہوئی. تو انہوں نے اپنے کسی خادم سے پانی مانگا، وہاں کوئی اپنے وقت کے بڑے عالم دین موجود تھے، اور جب پانی لایا گیا تو حضرت نے فرمایا ذرا 1 منٹ رک جائیے، یہ آپ کو اس وقت پیاس لگی ہوئی ہے، اگر ایسا وقت آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت پانی ہے، آپ پینے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ کو پیاس کی شدت ہو اور آپ کے پاس پانی نہ ہو، صحیح، اور آپ کو اگر 1 گلاس پانی دیا جائے تو آپ اپنی سلطنت کا کتنا حصہ خرچ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں آدھی سلطنت 1 گلاس پانی کے عوض دے دوں گا. خیر کہا آپ پی لیجئے. انہوں نے بسم اللہ پڑھا، 3 سانس میں پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا. کہا حضور اب یہ بتائیے کہ جو پانی آپ کے پیٹ میں گیا وہ رک جائے، باہر نہ نکلے، تو آپ اپنی سلطنت کا کتنا حصہ خرچ کریں گے؟ تو کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت جو بقی ہے وہ بھی خرچ کر دوں گا اس کے علاج. تو وہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی غالباً تھے، نیک بندے تھے، عالم دین تھے. انہوں نے نصیحت کی کہ 1 گلاس پانی کی قدر و قیمت کا کیا حال ہے نا، کہ پینے پر آپ آدھی سلطنت خرچ کر سکتے ہیں اور نہ نکلے تو آدھی سلطنت کر سکتے ہیں. ایسی اس حال میں اس حکومت پر، اس ماحول پر کیا اترانا. تو یہ انہوں نے سبق دیا کہ یہ پانی ہمارے لیے شکر ادا کرنے کا مقام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ جو مالدار ہیں،
जो आला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमती सतह पर से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जब उनको हुकूमत मिल जाती है या अपने एरिया के बड़े बन जाते हैं, पटेल, बाज़ बिरादरियों में पटेली का सिस्टम होता है, तो वो जब बड़े मनसब पर फाइज हो जाते हैं तो वो फिर उनका क्या हाल होता है कि वो बस आओ ताओ कुछ भी नहीं देखते और कदम नहीं रख रहे होते हैं, ज़मीन पर अपना कदम नहीं रख रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी तौफीक अदा फरमाए और नेमतों का शुक्र अदा करने और एहसास नेमत की तौफीक। और हाल तो ये है ना आज़म भाई कि अभी आपने भी बात जिक्र की और शुरू में इमरान भाई ने भी वो आयत करीमा के हवाले से इरशाद फरमाया था, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। मैं आप सुन रहा था, आपका शुरू से प्रोग्राम देख रहा था अल्हम्दुलिल्लाह घर से, तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात याद आई, अभी आपने जब जिक्र किया तो फिर याद आई कि अगर अल्लाह की एक नेमत को गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। तो मैंने गौर किया, अगर हम किसी एक नेमत को लेना, बज़ाहिर हमें एक नेमत नज़र आती है लेकिन उसके पीछे इतनी नेमतें हैं कि हम उसको शुमार नहीं कर सकते। ज़हन में बात आई भी, इस वक्त हमारे नाज़रीन भी घरों में सहरी का सिलसिला जारी होगा, आप कई घर में पराठे खा रहे होंगे, कोई रोटी खा रहे होंगे, दस्तरखान बिछे होंगे, आला से आला नेमतें माशाल्लाह रमज़ान में वैसे ही मिला करती हैं। तो गौर कीजिए, जो आपके दस्तरखान पर चीज़ें हैं, दस्तरखान पर इस वक्त हो सकता है आप रोटी खा रहे हो, अब रोटी का आपने एक निवाला लिया, ये बज़ाहिर एक निवाला है ना, लेकिन ये एक नेमत जो हमें नज़र आ रही है फ़कत एक नेमत नहीं है। अगर इसी पर बंदा गौर करे, ये था क्या, ये कहाँ से आया, ये गेहूं का दाना है, ये क्या था, असल में एक बीज था, उसको बोया गया, ये बीज अल्लाह की नेमत, इसको ज़मीन में डाला गया, ज़मीन अल्लाह की नेमत। यानी गौर करते चले जाएं कि एक नेमत के पीछे इतनी नेमतें हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा, ज़मीन अल्लाह की नेमत, फिर उस ज़मीन को आपने पानी दिया, वो अल्लाह की नेमत। ज़मीन पे जनाबे वाला हल चलाया गया, ये हल अल्लाह की नेमत। जिस किसान ने वो अपना काम किया वो अल्लाह की नेमत। फिर जनाबे वाला सूरज की शुआओं ने अपना काम किया और उसको बड़ा होने में मदद किया, उस दाने को। सूरज की शुआएं, सूरज की किरणें, ये अल्लाह पाक की नेमत है। फिर एक वक्त आता है कि वो ज़मीन में रहती है, फिर जनाबे वाला उसकी शाखें निकलती हैं, बालियाँ निकलती हैं, ये अल्लाह की नेमत। उसके बाद उसको काटा जाना, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। काटने के बाद जनाबे वाला उसकी सफाई की जाना, ये अल्लाह की नेमत है। उसको जनाब फिर आप चक्की में पिसाने के लिए लेकर जाते हैं, चक्की अल्लाह की नेमत। चक्की में पीसने के बाद ये घर पर आता है, घर पर आकर आप अपनी अहलिया को देते हैं, या समझिए कि बाज़ार में जाता है, बाज़ार में जाने के बाद आप उसको ख़रीदते हैं, जिस रकम को देकर आप उसको ख़रीद रहे हैं उस जौ को, ये अल्लाह की नेमत, वो रकम अल्लाह की नेमत है। जनाबे वाला वहाँ से लेकर आप चक्की में जाते हैं, चक्की में पिसवाना, ये अल्लाह की नेमत। फिर चक्की में पीसने के बाद घर जाकर उसको गूंदना, अच्छा उसमें फिर पानी डाला आपने, ये अल्लाह की नेमत। फिर उसको जनाबे वाला गूंदना, ये भी एक ताकत है ना, अगर ताकत ही ना हो हाथों के अंदर तो आप गूंदेंगे कैसे। तो ये गूंदने की ताकत अल्लाह की नेमत, जिसने उसको गूंदा वो भी अल्लाह पाक की नेमत ही है। फिर जनाबे वाला एक वक्त आता है कि उसको आप रोटी का शेप देते हैं, आप जिस चीज़ से उसको बेल रहे हैं, चकला होता है, बेलन, ये अल्लाह पाक की नेमत है। अच्छा जनाबे वाला फिर आप उसको तवे के ऊपर रखते हैं, तवा अल्लाह की नेमत। तवे के नीचे आग जलाते हैं, आग अल्लाह की नेमत। फिर तवा और आग आपस में जब गुफ्तगू करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनसे फिर वो जनाबे वाला तवा गर्म होता है। तो तवे का गर्म हो जाना ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह चाहे तो ना हो गर्म, ठीक है, उसमें इतनी ताकत हो जाना कि वो रोटी को सेक सके, अल्लाह की नेमत है। फिर रोटी का सिक जाना, ये अल्लाह की नेमत। सेकने के बाद उसको आपका तोड़ना, ये अल्लाह की नेमत। तोड़ने के बाद उसका निवाला बनाना, ये अल्लाह की नेमत। जनाबे वाला मुंह में डालना, हाथ भी अल्लाह की नेमत। अगर हाथ ही ना हो तो मुंह में कैसे जाएगा, मुंह में गया, मुंह में जाने के बाद चबाना, ये दांत अल्लाह की नेमत। चबाने के बाद उसे पेट में निगल लेना, ये अल्लाह की नेमत। निगलने के बाद उसका हजम हो जाना, ये अल्लाह की नेमत है। आप गौर कीजिए, बज़ाहिर एक नेमत जिस वक्त आपके हाथ में हो सकता है कि रोटी भी होगी, सालन कुछ ना कुछ होगा, एक नेमत के पीछे इतनी सारी नेमतें हैं। तो यकीनन मेरे रब ने सच फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की एक नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में माशाल्लाह बयान किया गया है कि एक नेमत भी कई औकात, कई बार जो है ना वो बहुत सारी नेमतों का हिस्सा लिए हुए होती है, लेकिन यही एक नेमत की जब नाकदरी की जाती है अली भाई, तो हमने देखा है कि हमारे दस्तरखान पर छोटे छोटे रोटी के टुकड़े यूँ बिखरे पड़े होते हैं और उसको उठाने की इंसान को तौफीक नहीं होती और वो डस्टबिन की नज़र कर दी जाती है। तो ये नेमत की जो है वो बेकदरी करना है, उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और इसको ज़रूरत के तहत इस्तेमाल भी फरमाएं, और जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस तरीके से इस्तेमाल करें और इसकी बेकदरी और नाकदरी ना करें। देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मुफ्ती साहब से भी मुलाहिज़ा किया था कि
پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ جب یہ نہیں ہوتی ہے تو اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے کہ انسان پوری کی پوری سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر بھی نصیب فرمائے اور ان کا شکر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین آپ کی فرمائشوں کی طرف بھی چلیں گے اور پھر اس فرمائش کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ایک سیگمنٹ بھی شامل پروگرام کریں گے. بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں مجھے کئی ساری جگہوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. امین بھائی ہیں کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ فیصل صاحب ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ کی صدائیں لوگ بلند کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک کمنٹ آیا ہے کہ امیر علیہ سنت کو زیارت کرنے کا بہت دل چاہتا ہے. ماشاء اللہ امیر علیہ سنت دعوت اسلامی کے جو ہے وہ بانی ہیں اور بڑی پیاری شخصیت ہیں, ہمارے پیر ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. محمد فیض بھائی ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ میں اگر پابندی سے شرکت کریں گے ہمارے ناظرین, کیا بات ہے, زیارت بھی ہوگی, ان کی صحبت کی برکتیں ملیں گی. اور ماہ رمضان میں تو ماشاءاللہ ایک نہیں بلکہ دو مرتبہ جو ہے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. تو اگر مدنی مذاکرہ دیکھیں تو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں اور تصور مرشد بھی کریں. تو تصور مرشد کی وجہ سے بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, دیدار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کئی سارے کمنٹس ہیں. اور سیف بھائی ہیں, سیف انصاری صاحب السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشتاق بھائی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طریقے سے عبدالشاہ بھائی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک دعوت اسلامی کے ان چمکتے ہیرو کو سلامت رکھے. چلیں جی آمین. اور اسی طریقے سے جنید بھائی ہیں کہتے ہیں مجھے یہ کلام سنا دیجئے, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. ٹھیک ہے جی. اور عامر مدنی صاحب ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا جی شاید ایک اور ہیں راجستھان سے بھی ماشاءاللہ کئی لوگ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. السلام علیکم. جاوید بھائی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید ارشاد فرما دیجئے. اچھا ایک سوال آیا ہے مفتی صاحب کے لیے. اچھا جی شامل کریں گے. کل بھی انشاءاللہ جو ہے وہ پروگرام ہوگا تو آپ اپنے سوالات جو ہے نا وہ کل کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں. ندیم بھائی ہیں کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کفیل بھائی ہیں جمشید پور سے دیکھ رہے ہیں, عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ. المدینہ نام سے آئی ڈی ہے. اور بھی کئی سارے نام ہیں. نصیر احمد بھائی ہیں سبحان اللہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے, قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. اور نصیر بھائی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ ماشاءاللہ کی بہت ساری کمنٹس آئے ہوئے ہیں. کئی سارے کمنٹس جو ہے وہ ماشاءاللہ لگاتار آ رہے ہیں. چلیں جی اگر آڈیوز بھی ہوں تو بھی مجھے بتائیے گا اور کچھ کلام بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے. ایک کمنٹ آیا ہے چلو دیار نبی کی جانب, یہ کلام سنا دیجئے. آئیے کچھ کلام جو ہے نا وہ پروگرام کے اندر انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, سوا تیرے
واپسی تو نظارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ مرشی رحمت کا قلم گیا، ساتھ مرشی رحمت کا قلم گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا خیر سے انہیں جانا انہیں مانا رکھا خیر سے للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمون رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمون رہا، سر ہے سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب جھوم جھوم کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کئی سارے فرمائشیں آئی ہوئی ہیں اور ہر فرمائش کو لیا جائے اتنی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ خیر، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کی حدیث۔
جی ہاں الحمدللہ اس سیگمنٹ کے اندر ماشاءاللہ علی مدنی صاحب جو ہے وہ بڑے پیارے انداز میں ہمیں حدیث رسول سناتے ہیں، اور ہمیں سننی بھی چاہیے اور اس کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ علی بھائی آج کون سی حدیث پاک آپ سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث پاک بھی بڑی پیاری ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ ایک حدیث ہم بیان کریں، اور یہ بھی ساتھ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حدیث پاک بہت زیادہ لمبی یا بہت کئی الفاظوں والی حدیث ہم نہ پیش کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کا وقت بھی کم ہوتا ہے، سیگمنٹ بھی ہمارا مختصر ہوتا ہے، کہ چھوٹے الفاظ والی حدیث ہو اور اس کو آپ یاد بھی کر لیں۔ تو امید ہے کل جو ہم نے حدیث بیان کی تھی آپ نے یاد بھی کی ہوگی، تو آج بھی ایک حدیث پاک بیان کریں گے، اور بہت مشہور ہے اور کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگی جن کو یاد نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن اس پروگرام کے ذریعے سے آپ نے حدیث پاک کو یاد بھی کرنی ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں عربی میں اگر اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ناظرین یہ حدیث پاک شاید کئی مرتبہ آپ نے سنی ہو، کئی مرتبہ بیان بھی کی ہو۔ اب اس حدیث پاک کے حوالے سے آئیے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ علم سے مراد کون سا علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کئی لوگ آج اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب علم حاصل کرنا فرض ہے، لہٰذا اب کالجز میں ہمیں ایڈمیشن لینا ہے اور جناب والا دنیاوی تعلیم کی طرف آئیں۔ یقیناً دنیاوی تعلیم کی اپنی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا جس علم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ حاصل کرنا فرض ہے تو وہ دنیاوی علم نہیں ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا جو فرض ہے اس سے مراد دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے دینی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب کس وقت کس بندے پر کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر ہمارا ایمان ہے، اور مسلمان پر کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ مسلمان پر نمازیں فرض ہیں، مسلمان پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جو ہم شب و روز میں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کس وقت کس بندے پر کون سی عبادت فرض ہے، آئیے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی میں آپ کو کچھ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا چونکہ ایک اہم ضروری بات چل رہی ہے نا، علم دین سیکھنا، تو کب فرض ہے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کریں۔ سب سے پہلے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا عقائد کا علم ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انبیاء کرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، قیامت کے حوالے سے اور حشر و نشر کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے ہمارے کیا معمولات یعنی کیا عقائد ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے بنیادی عقائد کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنتا ہے، اور جن کے انکار و مخالف سے دین سے نکل جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالی کے نصاب نامی ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے ضروری مسائل، تاجر یعنی بزنس مین ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار اور زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے کی صورت میں اجارے کے مسائل، وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ کیا بات، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ، مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر،
ریاکاری، حسد وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں اور غور بھی کریں کہ ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہمارے پر ضروری ہے، میں ایک مسلمان ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ علم حاصل کرنا جہاں تمام مسلمانوں پر فرض ہے تو میں بھی ایک مسلمان ہوں، لہٰذا مجھ پر بھی یہ مسائل سیکھنا فرض ہے۔ میں غور کروں کہ میں ان تمام مسائل سے واقف ہوں، اگر نہیں تو آج نیت کیجئے انشاءاللہ الرحمن ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں نیت کیجئے کہ ہم بھی ضرور مسائل سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین کے نور سے پر نور فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ آپ نے اس حدیث والے سیشن کے اندر بڑی ڈیٹیل سے علم دین سیکھنے کے حوالے سے گفتگو سماعت کی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور آپ پھر سے اگلے دن جو ہے نا وہ سحری کے ٹائم ہی 3:30 سے ہی ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آن ٹائم اگر آپ آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی سحری میں مختصر سا وقت جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں مزید FGN چینل کے پروگرامز جو ہے وہ ملاحظہ کرتے رہیں اور سحری بھی تناول فرماتے رہیں اور علم دین جو ہے وہ سیکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب علم دین سیکھنے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک علم دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سوال تھا اس کے سوال کے جوابات بھی کئی سارے لوگوں نے دیے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید کچھ اور کلام کیا جائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت بھری ہے گھڑیاں انوار سحری، بخشش کے